बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। मैं एहसन लाखानी वॉइस ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुआ हूँ पॉडकास्ट लेकर। नाज़रीन करام, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे। तकरीबन हर पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में अच्छी अच्छी बातें होती, मीठी मीठी बातें होती, प्यारी प्यारी बातें होती। हम अच्छी बातें तो करेंगे, लेकिन साथ साथ हम उन मौजूआत पर बात करेंगे जिस पर या तो बात नहीं होती या बहुत कम बात होती। हम इख्तलाफ करेंगे, हम सवाल उठाएंगे, हम हर मौजू का तनकीदी जायजा लेंगे। जाहिर सी बात है, इख्तलाफ तो करेंगे लेकिन तमीज के दायरे में रह के, लिमिट में। इसी सिलसिले में बात करने के लिए जो आज शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, उनके अनगिनत तारुफ है। आप दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, आप एक बहुत बेहतरीन डिबेटर हैं, आप PhD स्कॉलर हैं, तसव्वुफ पे PhD कर रहे हैं। हाल ही में आपकी हज़रत बाउ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुफ के हवाले से एक किताब शाया हुई, मकालाते बाहु शनासी के नाम से। इसके अलावा आप इकबाल शनास है, अल्लामा इकबाल से इश्क है, उनकी शायरी से उनको इश्क है। और इसके अलावा जदीद तालीम पर, तालीमी निज़ाम पर बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं जनाब लईक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे मिजाज है? बहुत शुक्रिया आपका। तो लईक भाई, चूंकि तसव्वुफ पे आपकी एक्सपर्टीज है, उसमें आप PhD कर रहे हैं, तो बीइंग अ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म होने के नाते जब भी तसव्वुफ की बात आती है तो मैं हमेशा शशो पंज में मुब्तला होता हूँ, क्योंकि हर शख्स ने, हर एक्सपर्ट ने तसव्वुफ की अपनी तारीफ की। अच्छा, मजे की बात है कि एक तारीफ दूसरे से कंट्राडिक्ट करती है, तो हमेशा जो है मुझे कंफ्यूजन का शिकार मैं रहा हूँ, अबहाम का शिकार रहा हूँ, मुझे बहुत सारे इश्कालात हैं। तो आप मुझे बताएं कि बेसिकली तसव्वुफ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ सिंध का बहुत शुक्रिया कि मुझे इस मौजू पर आपने मदऊ किया। असल में तसव्वुफ के हवाले से जो क्रिटिक है वो अभी पिछले 100-200 साल में ज़्यादा बड़ी है। अब क्रिटिक बहुत एंगल से होती है। मामला ये है कि कोई भी नकल जब आ जाती है मार्केट के अंदर, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत लोग एक इदारे के अंदर आ जाएं, तो उसकी वजह से क्रिटिक उस इदारे पर होने लगती है। लेकिन बात यह है कि अगर उसकी नकल मार्केट में है तो उसका मतलब यह है कि उसकी असल भी कोई थी। ठीक। तो बेसिकली बात यह है कि जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिक की तसव्वुफ पर, लेकिन वो अजमी तसव्वुफ पर क्रिटिक उनकी थी। और उन्होंने कहा था, होने को नाम जो तुम कब्रों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। या उन्होंने जो ये बात बुताने अजम के पुजारी तमाम, या वो ये कहते हैं कि मस्त रखो इन्हें जिक्र फिक्र की सुबह गाई में, पुख्ता से पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाई में। या वो कहते हैं, रहा न हल्का सूफी में सोजे मुश्ताकी, फसाना हाय करामात रह गए बाकी। तो मामला ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग तसव्वुफ का नाम लेकर एक इल्हादी फिक्र को आगे लेके चल रहे हैं, और वो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। तो जो लोग भी तसव्वुफ की तरफ आते हैं और फिर वो इसका मकरू चेहरा देखते हैं कि जिसमें जो 2 नंबर लोग हैं वो उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो बात ये है कि ये जो मामला है ये आज के दौर का नहीं है। यानी आप अगर स्टार्ट में चले जाएं तो इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब कहाँ सूफी रह गए। यानी अपनी किताब में रिसाला कुशैरिया में लिखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सूफी कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ पर जो सूफिया के औसाफ हैं वो पाए नहीं जाते। तो बेसिक एक तो ये वजह है। दूसरी जो तसव्वुफ पे क्रिटिक होती है, उसमें बाज लोग इसके लफ्ज पर बहुत ज्यादा क्रिटिक करते हैं। यानी जो सूफिया ने अपनी जो स्टार्टिंग की बुक्स हैं, जो तसव्वुफ की अब हम कह लें कि इब्तदाई कुतुब हैं, जैसे किताबुल लुम्मा है अबू नसर सिराज तूसी रहमतुल्लाह अलैह की, या दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की कशफुल माजूब है, इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह की रिसाला कुशैरिया है, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी फतहुल गैब है, सिरुल इसरार है। तो उसके अंदर जो तसव्वुफ का जो मादा इश्तिकाक बयान हुआ, तो बाज जो आज तसव्वुफ पर क्रिटिक होती है उसके लुगत पर बात करते हैं कि तसव्वुफ का लफ्ज का जो है ना कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो उसका मादा इश्तिकाक बयान किया जाता है लुगत के एतबार से वो तरतीब नहीं बनती। तो उस पर भी मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी क्रिटिक जो तसव्वुफ पर रही है, तसव्वुफ में जो यानी तसव्वुफ की मुकम्मल क्रिटिक
بھی انہوں نے نہیں کی. وہ ابن تیمیہ تھے. نہیں کریٹک پہ تو ہم آئیں گے, لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں تصوف بیسکلی ہے کیا. کریٹکس پہ تو ہم بات کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن بیسکلی تصوف ہے کیا. اگر آپ دیکھیں تصوف کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تصوف کیا ہے, تو اس کو ہم حدیث جبرائیل سے سمجھیں گے. صحیح. قرآن مجید کے اندر اگر آپ تصوف کے لیے کوئی لفظ مطلب اپروپریٹ کوئی ورڈ ہے تو وہ تزکیے کا لفظ ہے. ٹھیک. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا, کہ تحقیق وہ فلاح پا گیا جس کا تزکیہ ہو گیا. تو یعنی انسان کے دو وجود ہیں, ایک اس کا مادی سفلی کثیف جسم ہے جو مٹی سے بنا ہے, اس کی خوراک مٹی سے, اس نے جانا مٹی میں. ایک اس کا روحانی علوی لطیف جسم ہے جس کا تعلق روح سے ہے, باطن کے ساتھ ہے. تو جو ظاہر کی پاکیزگی ہے اس کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملتی ہے وہ علماء کرام سے ملتی ہے. علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے, تیمم کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, اور شریعت پہ چل کے اپنے ظاہر کو کیسے پاک کرنا ہے. لیکن اپنے اندر سے بغض کیسے ختم کرنا ہے, نفاق کیسے ختم کرنا ہے, حسد کیسے ختم کرنا ہے, کبر کیسے ختم کرنا ہے, اور ان خصائل رذیلہ سے اپنے آپ کو کیسے آپ پاک کر سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے, ایک آپ کا ایک اسٹرانگ کریکٹر کیسے بن سکتا ہے. تو یہ جتنی بھی آیات اس ڈومین میں آتی ہیں وہ سارا تصوف کا موضوع ہے. صحیح. اور جب ہم احادیث مبارکہ کے طور پر جب بات کرتے ہیں تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے تصوف کے لیے وہ احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب میں اس میں آپ سے 3-4 منٹ لینا چاہوں گا کہ تصوف کو احسان کہا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کل کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے حدیث جبرائیل کے نام سے. بخاری شریف میں کئی طرق سے یہ حدیث پرٹیکولر تصوف کو کہا. جی بالکل ایسے میں بتا رہا ہوں. بخاری اور مسلم میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, کل کتب حدیث میں روایت آئی ہے. بعض نے اسے احادیث متواترہ میں شمار کیا ہے کہ جس میں پورا دین بتایا کہ دین پورا کا پورا کیا ہے. مختصر میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسے روایت کیا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کے بڑا سفید لباس تھا, اجلے کپڑے تھے. تو صحابہ حیران ہوئے کہ یہ شخص کوئی آس پاس رہتا نہیں ہے اور ہم ان میں سے جانتے نہیں ہیں, یعنی اگر آس پاس رہتا ہوتا تو ہم جانتے, اور اگر یہ دور سے آیا تو اس کے اوپر سفر کے آثار ہوتے, اس کے کپڑے اتنے اجلے نہ ہوتے. تو وہ شخص آیا اور آقا علیہ السلام سفید چیزتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور آقا علیہ السلام کے گھٹنے مبارک سے اپنے گھٹنے مس کر دیے اور بڑا بے تکلف ہوا. صحابہ اس پر بھی حیران ہوئے. پھر حضور سے جو سوال کرتا, حضور جو جواب دیتے, پھر وہ کہتا صدقتا, آپ نے سچ کہا. سوال بھی خود کرتا, جواب جو آتا پھر اس پہ مطلب تصدیق بھی خود کرتا. تو بہرحال ایک طویل حدیث ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ جب اس نے 3 سوال مین کیے اور وہ جب سوال کر کے چلا گیا تو حضور نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے. آپ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے. صحیح. تو اس پر جتنے بھی شارحین بخاری ہیں, مسلم ہیں, محدثین نے اس پر جو اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا, انہوں نے کہا گویا سمجھ میں یہ آیا کہ دین ان 3 چیزوں کا نام ہے جو 3 سوالوں میں بات ہوئے ہیں. اب مفہوم حدیث کیا تھا کہ پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے. صحیح. تو آپ نے اس کو بیان کر دیا جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں, ایمان مجمل پڑھتے ہیں. اللہ کو ماننا, تمام رسولوں کو ماننا, تمام کتابوں کو ماننا, مرنے کے بعد اٹھنے کو ماننا, اور روز جزا کی بات ہو گئی. یعنی علم الکلام اس سے پورا علم آگے نکلتا ہے اس ایمان سے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اسلام کیا ہے. تو آقا پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ایک ماننا, مجھے آخری نبی ماننا, نماز, روزہ, حج, زکات, وہ آپ نے اعمال سارے بیان کر دیے جس سے عبادت و معاملات آپ اس کو ایبسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اب تیسرا سوال ہوا جس پہ بات ہی نہیں ہوتی. یعنی ہمارے ہاں پر جتنی بات ہوتی ہے وہ عقیدے پہ ہوتی ہے اور عمل پر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے, عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور عمل ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن ایک تیسرا سوال بھی تو ہوا تھا جی, جو پورا دین بتایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے ہیں. تو تیسرا سوال ہوا تھا مل احسان و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مرتبہ احسان کیا ہے. تو فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. مرتبہ احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو صوفیاء نے تصوف کی بہت سی ایکسپلینیشن کی, جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تعریف بھی ہے, یہ تعریف بھی ہے, یہ تعریف بھی ہے. اصل تعریف کیا ہے؟
تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام تعریفوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں جو امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کی, داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کی, یا جتنی بھی اولین کتب میں آئی, اگر اس کا خلاصہ پیش کیا جائے تو تصوف حسن اخلاق کا نام ہے. اور اگر ہم اس کا سارا خلاصہ پیش کریں تو اس تصوف کا ایک سرا اللہ سے جڑا ہوا ہے اور تصوف کا ایک سرا مخلوق سے جڑا ہوا ہے. یعنی تصوف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا نام ہے, قرب الہی کو حاصل کرنے کا نام ہے, اور دوسری طرف تصوف کس کا نام ہے, اتنے اعلیٰ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کا کہ آپ جتنی زیادہ اللہ کے مخلوق کا درد رکھتے ہیں اتنا بڑے آپ صوفی ہیں. اچھا, یہ آپ نے, میرا جو دوسرا سوال ہے اس میں بہت سارا حصہ تو آپ نے بیان کر دیا. ہم نے بچپن سے دیکھا اور سنا پڑھا کہ اسلام کیا ہے, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, حلال و حرام کی تمیز ہمیں بتا دی گئی, جھوٹ نہیں بولنا, وعدہ خلافی نہیں کرنی, آپ نے دھوکہ دہی نہیں کرنی, ایماندار بن کے رہنا ہے آپ نے. یہ اسلام کی مین بنیاد ہے, اس سے ایک اچھا مسلمان بنتا ہے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ تصوف کے یا صوفیزم کے جو پیرامیٹرز ہیں جس میں جو ہے درجات ہوتے ہیں, غوث, قطب, ابدال, اور اس کے علاوہ پھر ان کو غیب کا علم ہے, اس کے علاوہ پھر وہ جو آخرت میں جو ہے وہ سفارش کریں گے, یہ اس طرح کی جو آپ کو لگتا ہے ایک پیرالل دین کھڑا ہو گیا. کیونکہ جب ہم دین کی بات کریں گے تو قرآن ہی اتھارٹی ہوگا ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی دنیاوی فلسفہ بیان کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کا حق ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی مابعد الطبیعات کوئی بات کریں, یا آپ سقراط اور ارسطو کی طرح کوئی نئی دنیا قائم کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی نیا فلسفہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے. لیکن جب اسلام کی بات ہوگی تو قرآن اتھارٹی ہوگا. قرآن ہی بتائے گا ہمیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے, جو اصلاحات قرآن بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے انبیاء کرام جو کہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے بعد صدیقین, شہداء اور صالحین. قرآن ہمیں یہ اصطلاح بیان کر رہا ہے, یہ بتا رہا ہے. اس کے پیرالل تصوف ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ غوث, قطب, ابدال اور اس طرح کے درجے. تو یہ کہاں سے آیا, اس کی جو روٹ کوز ہے وہ کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہر جو قرآن کے تناظر, جی قرآن کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں, صوفیاء کرام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ, آقا علیہ السلام ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. آقا علیہ السلام نمونہ حیات ہیں. ٹھیک ہے, آقا علیہ السلام کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہر کسی نے ایکسپرٹی اپنی ایک لائن انہوں نے متعین کی جس علم میں انہوں نے آگے بڑھنا تھا. صحیح. مثال کے طور پر بعض لوگوں نے اپنے آپ کو علم الکلام میں ایکسپرٹ کیا. ٹھیک ہے, تو ان کی ڈومین کیا تھی, علم الکلام. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر جب بہت زیادہ تحقیق ہوئی تو ہمارے ہاں پر ماتوریدی, اشاعرہ اور معتزلہ کی ایک ڈیبیٹ جو ہے پوری ملتی ہے, معاملات ملتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو جن کا ایریا آف ایکسپرٹی جو ہے وہ علم الکلام بنا. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ بتائیں کہ جب وہ علم الکلام میں انہوں نے جب اس دور میں جو یونان کا فلسفہ آ رہا تھا, اب اس کو جب کاؤنٹر کیا, اس کے لیے جو اصطلاحات وضع کی, وہ اصطلاحات آپ کو نہیں ملتی قرآن و سنت کے اندر. ٹھیک ہے نا, آپ کو بالکل اس طرح اصطلاحات نہیں ملتی, لیکن انہوں نے قرآن و سنت میں غوطہ زنی کر کے ہی ان اصطلاحات کو اخذ کیا علم الکلام کی, اور یونان کے فلسفے کا انہوں نے جواب دیا. لیکن اب معاملہ یہ کہا جائے کہ کوئی علم الکلام کا ماہر ہے, اب ہم اس سے کہیں کہ اس نے فقہ پہ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی, تو یہ بات ارریلیونٹ ہے. اس کی ڈومین وہ تھی, اس نے اپنی ڈومین کے اندر وہ کام کیا, لیکن اس نے جو اپنا روٹ بنایا وہ قرآن و سنت کو ہی بنایا. ٹھیک ہے نا, قرآن و سنت اس کا روٹ رہا. اسی طریقے سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ جو آگے جو تابعین تبع تابعین کے بعد جو دور آیا, تو اس میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو علم الفقہ میں, انہوں نے کہا صرف ہم عبادات اور معاملات پر بات کریں گے. ٹھیک ہے, اب فقہ کا جو موضوع ہے وہ عبادت اور معاملات ہیں, اور اس میں قرآن مجید کی 500 آیات ہیں جو عبادت اور معاملات سے ڈیل کرتی ہیں. تقریباً 2000 احادیث مبارکہ کہتے ہیں کہ جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہیں. تو انہوں نے اپنی پوری زندگی یعنی اسی موضوع پر لگائی. ٹھیک ہے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس سے کئی مسائل کا استنباط کیا, امام مالک نے, امام شافعی نے, امام احمد بن حنبل نے. لیکن اب دیکھیں کہ ادھر جو اصطلاحات وضع ہوئیں, مثال کے طور پر فرض, واجب, مستحب, کیا یہ تمام اصطلاحات بالکل آپ کو اسی طریقے سے صحابہ کے دور میں ملتی ہیں یا قرآن میں ملتی ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے وہ نہیں ملتی. لیکن کیا ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کا ہی گہرا مطالعہ کر کے کہ یہ اصطلاحات وضع کی, اور کوئی اسے بدعت نہیں کہتا یا کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا. اسی طریقے سے محدثین جب آگے بڑھے تو محدثین نے دیکھا کہ علم جرح و تعدیل
ایک ادارہ قائم کیا گیا اور اس کے اندر جو جانچ پڑتال ہوئی تو یہ کیا صحابہ کرام کے دور میں تھی, کیا آقا علیہ السلام کے دور میں تھی؟ لیکن جو اہل علم تھے انہوں نے قرآن و سنت کا ہی گہرا مطالعہ کر کے یہ بہتر سمجھا کہ اگر حضور علیہ السلام کی احادیث کو محفوظ کرنا ہے تو اس طرح, لیکن اس کو نہ کسی نے بدعت کہا نہ یہ پوچھا کہ اس میں قرآن و سنت سے یہ چیز کہاں سے اخذ کی گئی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہر کسی نے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کیا اور قرآن و سنت کے گہرے مطالعے سے ہی چیزوں کو اخذ کیا. لیکن اب اسی طریقے سے صوفیاء کرام نے بھی انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو ایریا تھا وہ حسن اخلاق تھا, ان کا جو ایریا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت, اس کی پہچان اور اس کے قرب و وصال کا ذریعہ تھا. اب انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور انہوں نے اس کے اوپر اصطلاحات کو وضع کیے, ٹھیک ہے, اور لیکن انہوں نے یہ بات بیان کر دی کہ جو بھی اصطلاحات وہ لے کر آئے وہ قرآن و سنت سے ہی لے کر آئے, قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں لے کر آئے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے مطالعہ نہیں کیا ہوتا. ایک مثال کے طور پر ایک شخص تھے, انہوں نے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا اعتراض کر رہے تھے, وحدۃ الوجود پر بہت اعتراض کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے شیخ اکبر کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی. تو میں نے کہا پھر آپ کو تنقید کا حق کیا ہے؟ سنی سنائی بات پہ تنقید آپ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو صوفیاء کرام ہیں, آپ مثال کے طور پر آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں, یعنی ان کی کتاب ہے سر الاسرار. سر الاسرار کتاب 100 صفحات کی ان کی کتاب ہے, عربی کے اندر ان کی کتاب ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف پر مجھے کسی نے کہا کہ آپ کوئی ایک رسالہ لکھ دیں, تو انہوں نے وہ رسالہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ کوئی مبتدی سالک ہو یا منتہی سالک ہو اس کے لیے جو یہ ایک روڈ میپ کا درجہ رکھتی ہے یہ اس کو بتائے گی. تو آپ نے اس میں یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ کلو طریقت ردت تو شریع فائیہ زندی کا, ہر وہ طریقہ جسے شریعت رد کر دے وہ بے دینی ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں, اور ان 100 صفحات کے اندر انہوں نے تقریباً 100 آیات سے استدلال کیا, 100 سے زائد آیات سے استدلال کیے. یعنی آپ جب امام غزالی رحمۃ اللہ کی احیاء العلوم کو پڑھتے ہیں, آپ کتاب اللمہ کو پڑھتے ہیں, ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی داتا گنج بخش کشف المحجوب کو پڑھتے ہیں, امام کوشیری کی رسالہ کوشیریہ کو پڑھتے ہیں, یا آپ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف کو پڑھتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ مجھ جیسا ایک لیمین, ایک جس کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں کہ کتابیں پڑھنے کا, صحیح ہے, پھر مجھے کچھ اسکالرز بتائیں گے کہ بھائی دیکھو یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, صحیح ہے, اور یہ دیکھیں یہ کتاب ہے بزرگان دین کی جن کے ہم نے تذکرہ کیا, یہ دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے. اب اس کے اعتراض کرنا تو 1 منٹ کا کام ہے, 2 منٹ کا کام ہے, اس کے پیچھے جو جواب ہے جسے آپ اتنا طویل جواب دے رہے ہیں, اور یقیناً آپ بہت اچھے جوابات دے رہے ہیں, لیکن ایک لے مین کو تو نہیں سمجھ آ رہی نا یہ ساری باتیں. اتنی جو ہے وہ بھاری بھرکم لغات, ووکیبلریز اور پھر کتابوں کے نام ہر بندہ تو نہیں پڑھے گا نا. عام آدمی کو کس طرح تصوف سمجھایا جائے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ عام آدمی کو کس طرح سمجھایا جائے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پر جو تصوف میں زیادہ تر لوگ ہیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر اہل تصوف لوگ موجود ہیں. مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تصوف لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا یا لوگ اس سے ایک الرجک ہے, تو یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے جو اس کو پورٹری کرتا ہے. ہمارے یہاں پر وہ چیز وائرل ہوتی ہے. ایک اور بات, پھر وہ جو آپ نے شروع میں بات کی, سوری اپنی بات کر رہا ہوں, وہ جو جعلی صوفی, وہ انہوں نے بہت زیادہ تڑکا لگایا, ان کی وجہ سے وہ بھی ایک فیکٹر ہے, ایک فیکٹر بن جاتا ہے. تو اس کو بھی آپ جو ہے نا کاؤنٹر کریں گے. جی میں وہی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں اب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ کرامت جو ہے وہ اصل مقصود نہیں ہے. کہتے ہیں اگر آپ کرامت کو آپ بنیاد مان لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو استدراج کئی ہندوؤں سے بھی ظاہر ہوتا ہے, کئی جو بدھ مت کے ماننے والے ہیں وہ بہت کچھ آپ کو ایسے شوب دے کر کے دکھا دیں گے, تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ وہ اگر ہوا میں اڑ کر دکھا دیتے ہیں آپ کو سمندر. تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں صوفی ہوں اور میرا کمال یہ ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں, تو آپ کہتے ہیں اس سے اگر وہ آقا علیہ السلام کی سنت کا تارے کیسے جوتے مارو, اس سے کہو تو نے کون سا کمال کر دیا, تجھ سے بہتر تو مکھی اڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ پانی پر چل کر دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں صوفی ہوں, اور وہ حضور علیہ السلام کی کسی سنت کا تارک ہے, تو آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے, اور اس سے کہو تو نے کون سا کمال کر دیا, تجھ سے بہتر تو تن کا تیرتا ہے. اگر کوئی آگ کھاتا ہے تو اس سے کہو تجھ سے بہتر تو لکڑی آگ کھاتی ہے. تو وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کرامت جو ہے وہ کوئی بنیاد نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں کہ کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے کسی اللہ کے نیک بندے سے، اور اس پر اہل سنت کا جو ہے وہ موقف ہے جی کہ اگر کوئی خرق عادت چیز انبیاء سے اس کا ظہور ہوتا ہے تو وہ معجزہ ہے، اور کسی ولی سے ہوتا ہے تو وہ کرامت ہے۔ لیکن کرامت مقصود نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف میں بعض لوگ اہل کرامت ہوتے ہیں، بعض لوگ اہل مقامت ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو کامیاب ہوتا ہے وہ اہل استقامت ہوتا ہے۔ یعنی اہل استقامت کون ہوتا ہے؟ جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں گم کر، سبحان اللہ۔ یعنی صوفی وہ ہوتا ہے جو کسی ایک عام بندے سے، کسی ظاہر کے یعنی ایک عالم دین سے بھی بڑھ کر، یعنی آپ سمجھے جو شریعت کا عامل ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کی ابتدا بھی شریعت ہے، تصوف کی انتہا بھی شریعت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر مراتب الشریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم، میں نے ہر مرتبہ شریعت کے ذریعے حاصل کیا اور شریعت کو اپنا مرشد بنا کے رکھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شریعت کے رستے سے ہٹتے ہیں وہ اس رستے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو بڑا خوبصورت انداز میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں شریعت ایک درخت ہے، طریقت اس کی ٹہنی ہے، حقیقت اس کے پتے ہیں، معرفت اس کا پھل ہے۔ صحیح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ طریقت، حقیقت، معرفت، یہ اس کی اصل شریعت ہی ہے، اصل درخت ہے۔ تو یعنی کوئی بھی چیز جو ہے نا اگر شرع سے کنٹراڈکٹ کرے گا تو وہ چیز جو ہے نا وہ صوفیہ کرام نے جو بنیادی کتب ہے